Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हैं। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है हकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतालिक। इस सबक में हम दो नुकात पर रोशनी डालेंगे। एक है हकूकुल इबाद से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात, और दूसरे नुक्ते में हम बात करेंगे इंसानी हकूक़ और हुस्न सलूक से मुतालिक खुतबा हज्जतुल विदा के अहम नुकात। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले मौजू की तरफ, जो कि है हकूकुल इबाद से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मुसलमान के लिए, यहाँ तक कि एक इंसान के लिए भी बेहतरीन नमूना मौजूद है। अगर कोई दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए मशाल राह बना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल में इक्तिदा करने की कोशिश करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों में उसके लिए रहनुमाई मुहैया कर दी है। अब अगर बात की जाए हकूकुल इबाद के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में रवायात मनकूल हैं जो कि हकूकुल इबाद पर दलालत करती हैं, और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन तमाम बातों पर अमल करके दिखाया। अपने अमल से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही इंसान को सिखाई, और इसी तरह अपने अमल से लोगों के हकूक़ अदा करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बराबरी का दर्जा दिया। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान की, उसके माल की और उसकी तमाम चीज़ों की हिफाजत का भी ऐलान किया, और इसके साथ साथ मुआशरे को पाबंद कर दिया कि वो किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना करे, वो किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस ना करे, वो किसी के जान और माल में दखल अंदाजी ना करे, यानी उसमें नुकसान का मुर्तकिब ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी अहादीस ऐसी लिखवाई और अपने अमल से अपने उम्मत को ये सिखाया कि किस तरह से आपने हकूकुल इबाद का अपनी ज़िंदगी में एहतमाम करना है। तो इस सबक में हम उन्हीं नुकात पर आपके सामने रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ। हमसाये के हकूक़ हमारे पास पहला नुक्ता है। हमसाये के हकूक़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्त ताकीद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि अपने हमसाये के साथ हुस्न सलूक किया जाए। हमसाया वो नहीं जो आपके साथ वाले घर में रहता है। हमसाया हर वो शख्स है जो आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहा है, जो आपके साथ किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या आपके साथ किसी ऑफिस में काम कर रहा है। तो हमसाया हर वो शख्स है जिसका आपके साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, क्योंकि हमसाया आपके साथ, आपके घर के साथ रहने वाला एक ऐसा फ़र्द होता है जो आपकी खुशी और गमी में सबसे पहले शरीक होता है। क्योंकि दूर दराज रहने वाले जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारी खुशी गमी में पहुंचने में ताख़ीर हो जाती है उनको, क्योंकि वो दूर दराज रह रहे होते हैं। लेकिन इसकी बनिस्बत जो हमसाया होता है वो सबसे पहले हमारी खुशी और गमी में शरीक होने के लिए आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल मुझे बार बार पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल पैदा होने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसाये को विरासत में शरीक कर दें। विरासत में कौन लोग शरीक होते हैं? विरासत में आपके खूनी रिश्तेदार शरीक होते हैं, जिनका आपके साथ कोई खूनी ताल्लुक़ होता है, आपके वालिद की तरफ से, आपकी वालिदा की तरफ से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कदर ज़्यादा हमसाये के हकूक़ के बारे में ताकीद फरमाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ख़याल पैदा होने लगा कि शायद हमसाये को विरासत में हिस्सा दे दिया जाए। तो हमें चाहिए कि हम भी हमसायों के हकूक़ का ख़याल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसकी ताकीद फरमाई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ताकीद फरमाई है। और इसके साथ साथ इंसानियत का ये तकाज़ा है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों का ख़याल करें। फिर हर फ़र्द किसी न किसी का हमसाया होता है, तो इस एतबार से हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथ रहने वाले का, हम अपने साथ चलने वाले का ख्याल करें, क्योंकि ये हम पर ज़िम्मेदारी आयद की गई है। और जो फ़र्ज़ आयद किया जाता है उसकी बाबत कल को पूछगछ होगी। हमें जब किसी बात का निगरान बना दिया जाए, जब हमें कोई फ़र्ज़ दे दिया जाए कि आपने इसको पूरा करना है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, तो अब हम पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसको बतरीके एहसन अदा करें।
تو اسی طرح شریعت مطہرہ ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرماتی ہے کہ ہم کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے ہمسائے کو کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ انسان ایک مومن وہ ہے کہ اس کے ہاتھ یا اس کی زبان سے اس کا پڑوسی، اس کا ساتھی محفوظ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو سیر ہو کر کھانا کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، ہمیں معلوم ہو کہ وہ کس قدر خوشحال یا کس قدر غربت کا شکار ہے، تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمسائے کی اقسام پر اگر روشنی ڈالی جائے تو پہلی قسم ہمارے پاس ہے رشتہ دار ہمسایہ۔ اگر دیہات کی طرف کبھی آپ کا جانا ہو تو وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہوں یا چاہے قرابت کے رشتہ دار ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں اور بعض اوقات گھروں کے ساتھ گھر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر رشتہ دار ہمسایوں کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ یہاں پر دوہرا رشتہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو صلہ رحمی آپ نے کرنی ہے ان کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں تو ہمسائے ہونے کے ناطے بھی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی قسم ہمارے پاس ہے غیر رشتہ دار ہمسایہ۔ غیر رشتہ دار ہمسایہ تو یہ عموماً شہروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے جو اڑوس پڑوس میں لوگ ہوتے ہیں ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے، تو تعلقات بنانے پڑتے ہیں، ان کے گھروں میں جانا پڑتا ہے، واقفیت نکالنی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ہمسایہ آپ کا رشتہ دار ہی ہو، اگر وہ غیر رشتہ دار بھی ہے یا آپ اس کو نہیں جانتے تو ممکن ہے کہ آپ کا اس سے مذہب کا رشتہ ہو، وہ بھی آپ کی طرح کا مسلمان ہو، یا اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت کا رشتہ تو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس ہمسائے کا بھی خیال کریں۔ تیسری قسم ہمارے پاس ہے پہلو کے ساتھی یا ہم سفر۔ آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں سفر پر جا رہے ہیں، تو اس سفر میں جو آپ کے ہم سفر ہوگا وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا، اس کو بھی کسی نقصان سے بچائے رکھنا آپ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو کولیگز ہیں یا آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ تو ہمسایہ صرف وہی نہیں جو آپ کے ساتھ والے گھر میں مقیم ہیں، ہمسائے وہ تمام لوگ ہیں جن کا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، آپ کے آفس میں یا آپ کے گھر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایہ 40 گھروں کا ہوتا ہے، یعنی آپ کے اطراف کے جو 40 گھر ہیں وہ تمام آپ کا ہمسایہ بنتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف اپنے ساتھ والے پڑوسی کا خیال رکھیں، ایک پورا محلہ بنتا ہے 40 گھروں کا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق حاصل کریں اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کریں۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے والدین کے حقوق۔ شریعت مطہرہ یعنی قرآن اور سنت میں والدین کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں انسانیت کو درس دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق اپنی امت مسلمہ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہمیں ایک مثال قائم کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رضائی ماں کے لیے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ادب سے بات کیا کرتے تھے۔ اور والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، اور ان کے ہم پر بہت سارے احسانات بھی ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت پاک میں بہت دفعہ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ والدین کی نافرمانی یا والدین کے ساتھ بد سلوکی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ والدین چاہے اپنے ہاتھوں پیروں کے ساتھ سلامت ہوں، یا پھر وہ معذور ہوں، یا پھر وہ بیمار ہوں یا بزرگ ہوں، تو بچوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، چاہے وہ جوان ہیں چاہے وہ بزرگ ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو دنیا میں لے کر آئے تھے، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ وہ وقت تھا جب آپ کو ضرورت تھی، اب یہ وقت ہے جب ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ایک صحابی جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو فرمایا، تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو۔ یعنی جہاد جہاں پر ایک بہت بڑا فضیلت والا
عمل ہے، مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو جہاں مسلمان جہاد کی تیاری کر کے جہاد کے لیے نکل رہے تھے تو وہاں پر ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے بیماروں کے حقوق۔ بیماروں کے حقوق کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد میں روایات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیمار کی عیادت کرنے کے فضائل بھی بتائے گئے ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس کی ترغیب ہو اور وہ جا کر بیمار کی عیادت کرے، اس کی مزاج پرسی کرے۔ بیمار بسا اوقات ایسے حال میں ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام خود نہیں کر پاتا۔ تو ایسے میں انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے شخص کے لیے سہارا بن جائیں، اس کی ڈھارس بن جائیں، اس کا خیال کریں، اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہو اس کو وہ لا کر دیں، اور اگر اس کو اچھے خیالات کی ضرورت ہے تو اچھے خیالات کے ذریعے ہم اس کو اس بیماری سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو اس کے اچھے لفظوں کے ساتھ عیادت کریں، کیونکہ دائی اجل یعنی جو لکھا ہوا ہے، جو تقدیر کا لکھا ہوا ہے اس کو ہم ٹال تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے کسی جملے سے کسی مریض کو شفا مل سکتی ہے، یعنی شفا ایسی کہ اس کو ذہنی سکون مل سکتا ہے۔ اس کو آپ کہیں کہ بھئی ابھی تو آپ نے بہت جینا ہے، ہمت کریں، اس بستر سے اٹھیں، تو اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے آپ اس کی موت کو تو نہیں ٹال سکتے، لیکن آپ اس کے دن کو تو اچھا بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار کی عیادت کرتا ہے در حقیقت اس شخص کی طرح ہے جو جنت کے پھلوں کے باغ میں ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر وہ بیمار کے پاس موجود رہتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی جتنے قدم چل کر بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کو اتنے قدموں کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو بچوں، بیمار کی عیادت کا کس قدر زیادہ ثواب ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیمار کی عیادت کیا کریں۔ ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، ہمیں کسی کا علم ہو کہ وہ ہماری جان پہچان کا ہے یا نہیں بھی جان پہچان کا تو ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے عورتوں کے حقوق۔ اسلام آنے سے قبل عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ عرب، یہود، نصارہ تمام لوگ عورتوں کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتے تھے، اس کو سبب گناہ سمجھا جاتا تھا، اس کو انسانیت کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی حاصل نہیں تھے۔ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی احادیث سے انسانیت کو یہ تاکید کی کہ وہ عورتوں سے اچھا سلوک کریں۔ اس وقت تک کوئی بھی مثال ایسی نہیں تھی جس میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام آنے سے عورتوں کو حقوق حاصل ہوئے۔ آج مغرب میں بھی جو عورتوں کو حقوق حاصل ہیں وہ اسلام آنے کے بعد حاصل ہوئے ہیں۔ تو اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو اس کے بنیادی حقوق دیے، نہ صرف بنیادی دیے بلکہ اس کا درجہ اس قدر بڑھایا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی، اور اگر وہ بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے راحت کا باعث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کو ہر لحاظ سے پروٹیکشن حاصل ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عورت کا احترام کیا جائے، اس کو عزت دی جائے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ عورت کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا رہا ہے پہلے ماضی میں، اور اب حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، مشعل راہ بناتے ہوئے خواتین کی عزت کے معاملے میں اپنے رویوں کو درست کریں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے مزدوروں کے حقوق۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام میدان میں اپنی امت کو رہنمائی فراہم کی ہے، تو وہیں مزدور کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ کس طرح سے مزدور کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مزدور وہ ہے جو آپ کے گھر میں ایک نوکر بھی ہو سکتا ہے، ایک نوکرانی یعنی میڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں آنے والے کوئی بھی کام کرنے والے مزدور ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں، یا آپ اگر کوئی ادارہ چلا رہے ہیں تو اس میں جو امپلائز آپ کے انڈر آتے ہیں وہ بھی آپ کے مزدور ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ بہت سے اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مزدور رکھے جاتے ہیں ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اجرت ان کو بہت قلیل دی جاتی ہے، تو یہ بھی آپ کے جو مزدور کے حقوق ہے اس کے منافی یہ بات آ جاتی ہے۔ اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے مہینوں تک نوکری کی جاتی رہتی ہے لیکن ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی، یا پھر اگر دی جاتی ہیں تو بہت دیر سے دی جاتی ہیں۔ تو اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے یتیموں کے حقوق۔ قرآن مجید میں بھی اور سیرت مطہرہ سے بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، ایسی آیات اور احادیث ملتی ہیں جس میں یتیموں کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور ان کی بابت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی چند ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوتا کہ کسی کے والد فوت ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے اور ایسے بچوں پر دست شفقت رکھا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو یتیم جنت میں جانے کی ایک چابی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں کوئی بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یتیم تو اس کی کفالت کریں، آپ کے محلے میں ہیں تو آپ اس کا خیال کریں، آپ اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کی پرورش اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ تمام بیسک نیڈز جو آپ اپنے بچے کی پوری کرتے ہیں وہ آپ ایک یتیم بچے کی بھی پوری کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جگہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے یتیموں کا دکھ تھا کہ وہ اپنے والد کی شفقت کے بغیر پلے بڑے تھے۔ بلا شبہ ان کے دادا اور چچا نے ان کو بہت زیادہ پیار دیا تھا، لیکن ایک والد کے پیار سے وہ پھر بھی محروم رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی زندگی سے یتیموں کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ اسی کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کچھ اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملاتے ہوئے اشارہ فرمایا تھا، یعنی کہ اتنے قریب ہوں گے۔ تو یتیم کی کفالت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے میں پلنے والے یتیموں کا خیال کریں۔ اس کے ساتھ اگلا نقطہ ہے جنگی قیدیوں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو بھی بیسک ہیومن رائٹس کا ان کا بھی خیال رکھا کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو ایسی تکلیف نہ دی جائے جو کہ ان کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ اگر آپ کے زیر تسلط کچھ قیدی آ بھی جاتے ہیں تو آپ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا نہیں سمجھنا، بہرحال وہ انسان ہے اور آپ نے ان کے بیسک رائٹس کا خیال کرنا ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دینی ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، اور اگر ان کی اصلاح کی گنجائش ہے تو ان کی اصلاح بھی کر دینی ہے، لیکن اگر اصلاح ممکن نہیں ہے تو ان کو ان کے جرم کے برابر سزا دینی ہے، ان کے جرم سے بڑھ کر ان کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں، اسی میں ایک مثال آپ کے سامنے درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا ایک دستہ قبیلہ نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے یمامہ کے رئیس سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا، ان کو مدینہ لے کر آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون سے اچھی طرح باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ جب ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو سوال فرماتے، ماذا عندک یا سمامہ، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اچھا اور بہتر خیال ہے، اگر آپ قتل کریں تو ایک واجب القتل کو قتل کریں گے، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو ایک شکر گزار شخص کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت مطلوب ہے تو مال حاضر کر دوں گا۔ ایمان قبول نہ کرنے کی بنیاد پر مصلحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن تک اسی طرح ستون میں باندھے رکھا اور اسی طرح سوال و جواب کرتے رہے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دینے کا حکم فرمایا اور قید سے آزاد کر دیا۔ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کی الفت گھر کر چکی تھی، اور انہوں نے غسل فرمایا اور ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں کے ساتھ معاملہ۔ اسی طرح جب
بدر کے موقع پر قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے قیدی تھے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ان کو آزادی مل جائے گی۔ پھر بنیادی انسانی حقوق کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی خلوت اور عزلت میں کسی کی مداخلت برداشت نہ کرے، اور دوسرے انسانوں کو یہ ذمہ داری ان پر لگا دی گئی ہے کہ انہوں نے کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس نہیں کرنی۔ آپ کسی کے روم میں جاتے ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ 3 دفعہ نوک کر کے جائیں، اگر تیسری دفعہ بھی جواب نہیں آتا تو واپس لوٹ آئیں بغیر دل میں کوئی کدورت لیے ہوئے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، مثال کے طور پر کسی کا خط ہے، کسی کا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو مت کھولیں۔ تو اس طرح کی ہدایات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہیں۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں بہت سی ایسی مثالیں اور احادیث موجود ہیں جن کا یہاں مختصر وقت میں احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ موضوع حقوق العباد سے متعلق مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔